अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है वो सितमगर हमसफ़र मेरा। उसकी राइटर है मोमिना। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। ये राना हाउस था, 2 मंजिला बेहद आलीशान इमारत। गेट से अंदर दाखिल हों तो दाएं जानिब बड़ा सा लॉन था जिसके वसत में फुहारा मौजूद था। क्यारियों में रंगारंग फूल हवा की दोश पर झूम रहे थे। बाएं जानिब पोर्च था जिसमें इस वक्त 2 स्याह गाड़ियां और एक बाइक खड़ी थी। घर के अंदर से भी इस कदर आलीशान था कि देखने वाला देखता रह जाता। घर के तमाम मकीन इस वक्त हाल में मौजूद बड़े से डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। पूरा हाल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। 2 मुलाजमा टेबल पर खाना लगा रही थी। वो कुल 8 अफराद थे। मशल, तुम्हारी माँ आज बाहर क्यों नहीं आई? ताई महनाज ने मशर से पूछा जो मुलाजमीन के साथ टेबल पर खाना लगा रही थी। चूम कर इन्हें देखा। अम्मी की रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए वो आराम कर रही हैं, मशर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया है। इसकी बात पर ताई महनाज ने सहलाया जबकि किसी और ने इसकी माँ का हाल पूछने की जहमत नहीं की थी। मशल, जाओ अपनी माँ से पूछो कि इसने मेरी दुआ किधर रखी है, लेकर आओ। ताया फुरकान ने हुक्मिया लहजे में कहा तो मशर जी तायबो कहती अपनी माँ की कमरे की समत बढ़ गई थी। वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो वो दाएं जानिब करवट लिए लेटी हुई थी। इनका कमरा छोटा मगर साफ सुथरा नफीस था। अम्मी उठ जाए, नाश्ता कर लें, फिर आपने दवाई भी खानी है। मशल ने इन्हें आवाज़ दी और आगे बढ़कर खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज की तेज सुनहरी आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी अंदर दाखिल होती कमरे को रोशन करने लगी थी। इसकी माँ के वजूद में कोई जनिश नहीं हुई थी। वो बदस्तूर सी जाविये में लेटी हुई थी। मशल ने ठटक कर इन्हें देखा। वो धीमी कदमों से बैठ के जाने बढ़ी थी। अम्मी उठे, नाश्ता कर लें। इसकी किसी पुकार का इन पर कोई असर नहीं हुआ था। मशर का दिल किसी अनहोनी के एहसास से जोर से धड़का था। इसने अपना कामता हाथ इसके कंधे पर रखकर धीरे से इन्हें झिंझोड़ा। इनकी दोनों आंखें बंद थी, जिस्म सर्द अकड़ा हुआ था। मशर की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। इसने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अम्मी आंखें खोले। मशर बुलंद आवाज में रोते हुए चीखी थी। दिल खौफ और गम से फटने को था। इसकी माँ का बेजान वजूद चित पड़ा था। कमरा मशल की सिसकियों से गूंज रहा था। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपके बगैर कैसे रहूंगी? मशल बेबसी के आलम में बोली। इसी सना में घर के सभी लोग इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर कमरे में दाखिल हुए थे। मशल, क्या हुआ? बड़ी ताई फिक्रमंदी से इसके पास आई। बड़ी अम्मी देखिए ना, अम्मी आंखें नहीं खो रही। मशल आंसू से तर चेहरे के साथ बोली। इसकी कज़न नौफिल ने इसके बात पर आगे बढ़कर इसकी नब्ज़ से टटोली थी। वो डॉक्टर था। वो मायूसी से पीछे हट गया। चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। नौफिल की बात पर वो शल रह गई। आंखों से बहते आंसू साकित हो गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मशर बेयकीनी के आलम में बार बार नफ़ी में सर हला रही थी। बड़ी ताई ने तहरीम भरी निगाहों से इसे देखते हुए इसे अपने सीने से लगाया था। पीछे खड़े इसके दोनों ताउन में एक महफूज कुन मुस्कुराहट का तबादला हुआ था। मशर पथराई नज़रों से अपनी माँ के बेजान वजूद को देख रही थी। इसकी पलकें भारी होने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक इसका वजूद बेजान हो गया था। जहन तारीकी में खो गया था। इसकी माँ को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे। मशर की ज़िंदगी वीरान हो गई थी। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। रो रो कर आंसू खुश्क हो गए थे। दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। खाने पीने का कोई होश नहीं था। इसी स्ना में इसकी छोटी ताई कमरे में आई। उन्होंने हाथ में एक जोड़ा पकड़ा हुआ था। मशल, उठो, कपड़े बदलो और मुंह धो। महनाज ताई ने इसे जोड़ा पकड़ाते हुए कहा। मशल ने चूं कर देखा। लेकिन ताई, मशल ने कुछ कहना चाहा मगर महनाज ताई ने इसके दरमियान में बात काटी थी। लेकिन बाद में करना, पहले कपड़े बदलो, तुम्हारा कुछ ही देर में नौफल के साथ निकाह है। महनाज ताई ने इसके सर पर बम फोड़ा था। मशर बेयकीनी से ने देख रही थी। महनाज, बस कर दो, क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ तो खुदा का खौफ करे। अभी तो 3 दिन हुए हैं इसकी माँ को इस दुनिया से गए। इसी लम्हे इसकी बड़ी ताई कमरे में दाखिल हुए। बड़े जब से कहा था मशर, मेरे आने तक जोड़ा बदलो फौरन। भाभी, आप मेरे साथ बाहर आए। महनाज ताई ने सख्त लहजे में मशर को कहा। बड़ी ताई को लेकर कमरे से चली गई थी। मशर बेयकीनी की कैफियत में दरवाजे को देख रही थी। निकाह के नाम पर इसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ टकराई थी। मशर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी नानी के पास चली जाना। बचपन में तुम्हारा निकाह तुम्हारे मामू के बेटे से हो गया था। वो कैसे नौफल से निकाह कर सकती थी? वो तो किसी और के निकाह में थी, किसी और की मानत थी। इसने उठकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग से एक कागज़ निकाला। इस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था। मशर, ये तुम्हारी नानी का नंबर है, मुस्तकबिल में तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसने अपना फ़ोन पकड़ा, तेज़ी से नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। मशर की धड़कनें मद्धम पड़ी। नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थी। हेलो,
فون اٹھا لیا گیا تھا۔ بھاری مردانہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بے ساختہ کانپی تھی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مشر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ میں مشر بات کر رہی ہوں، پلیز میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس نے بھیگے لہجے میں التجا کی۔ مشر سکینہ کی بیٹی؟ وہ شاید چونکا تھا۔ جی پلیز میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ فی الحال وہ سو رہی، انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا، بعد میں کال کیجیے گا۔ وہ شاید فون بند کرنے لگا تھا۔ پلیز میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مشر رو پڑی تھی۔ جب میں نے کہا کہ بات نہیں ہو سکتی تو آپ بلا وجہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سختی سے بولا اور فون بند کر دیا تھا۔ مشر فون بیڈ پر پھینکتی پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ میری مدد کر، اس نے زور سے اللہ کا نام پکارا۔ وہ واحد ہے جو اس کی مدد کر سکتا تھا، بلکہ یقیناً کرے گا۔ تبھی مناس تائی کمرے میں آئی اور اسے روتا دیکھ کر ان کے نقوش تنے تھے۔ وہ غصے سے ان کے پاس آئی تھی۔ مشر تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ وہ بھرم ہوئی تھی۔ ساتھ اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ تائی جان میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، پلیز میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اسے روتے ہوئے التجا کی، مگر ان کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ وہ نکاح بچپن میں ہوا تھا، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا چپ چاپ یہ کپڑے پہنو۔ میں تمہیں کب سے نرمی سے سمجھا رہی ہوں، ورنہ پھر تمہارے تایا تمہیں اپنی زبان میں ہی سمجھائیں گے، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا اور اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ مشر بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے اپنے تھے۔ اس کی ماں کو اس دنیا سے گئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے اور ان اپنوں نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی، لیکن اب وہ کیا کرے گی؟ وہ تو تنہا تھی، اس کا کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مشکل کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ گاؤں میں سب سے الگ تھلگ بے حد عالی شان حویلی تھی۔ لکڑی کے بڑے سے دروازے سے اندر آؤ تو بائیں جانب بڑا سا باغیچہ تھا، دائیں جانب خالی لون تھا۔ گیٹ سے اندرونی دروازے تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ حویلی میں موجود ایک کمرے کا منظر تھا۔ نہایت ہی شاندار انداز میں کمرہ سجایا ہوا تھا۔ برون تھیم میرون قیمتی پردوں سے کھڑکیاں ڈھکی ہوئی تھی۔ بیش و قیمت فرنیچر۔ بیڈ پر ایک ضعیف سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک ملازمہ ان کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اسی سنام میں کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ دراز قد، مضبوط کثرتی جسم، بھری شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ چادر لی ہوئی تھی۔ سفید رنگت پر تیکھے مغرور نقوش، اٹھی ہوئی ناک، نابی لب، ہلکی ہلکی داڑھی، شدادوں سی آن بان رکھنے والا وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ ولید نے اپنے اشارے سے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا تو وہ سہلاتی باہر چلے گی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ولید نے جھک کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، ناشتہ کیا ہے؟ ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ صبح مجھے ایک لڑکی کی کال آئی تھی، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ ولید نے گہری سانس لی۔ آپ کی نواسی کی کال آئی تھی، اس نے صاف صاف کہا۔ وہ کئی لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ان کی آواز بھیگ گئی تھی، رو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس کی آواز کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ تم نے میری اس سے بات کیوں نہیں کروائی؟ ان کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ آپ اس وقت سو رہی تھی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ ولید خان، ہمیں آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ وہ ہماری نواسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے۔ وہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے، ولید ناگواری سے بولا۔ آپ کے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ کل بھی آپ کی بیوی تھی، آج بھی آپ کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ سختی سے بولی۔ ولید نے کوفت سے نظریں پھیری اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ اپنی پھپھو کے پاس جائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ سب ٹھیک تو ہے؟ ہمیں فکر ہو رہی ہے، نہ جانے مشل کیوں رو رہی تھی، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ لیکن دادی، ولید نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید خان، اگر آج آپ وہاں نہ گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے ولید خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آخرکار ان کے آگے ولید کو ہارنا پڑا تھا۔ مشر کپڑے بدل کر سنگار میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کی ریشمی فراک میں ملبوس، سفید رنگت پر تیکھے نقوش، چھوٹی سی ناک، شہد رنگ پرکشش آنکھیں، نرم و ملائم موٹے گال اس کے چہرے کی معصومیت کو بڑھاتے تھے۔ گلابی نازک لب وہ حسن نزاکت کا پیکر تھی۔ مشل آپی، پلیز آپ اداس تو مت ہوں۔ الفت سے مزید اس کی اداسی برداشت نہ ہوئی تو بول پڑی۔ کیا اب مجھے اداس ہونے کا حق بھی نہیں ہے؟ وہ طنز نہیں کر رہی تھی۔ الفت اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ الفت، تم پلیز میری مدد کرو، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو نکاح پر نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مشل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی۔ الفت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھول کر مہناز تائی کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کے پاس آئی تھی۔ مشل، چلو باہر، انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ الفت نے جلدی سے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ تائی پلیز ایسا مت کریں، میں کسی کی بیوی ہوں، مشل نے بے بسی سے کہا۔ مشل، بس کر دو، اور کون سا نکاح، کون سے شوہر کی تم بات کر رہی، جس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر تمہارا اور تمہاری
माँ का पता तक नहीं लिया क्योंकि वो खुद ही रिश्ता नहीं रखना चाहता। और फिक्र मत करो, तुम्हारे ताया ने तलाक के पेपर्स कब के तैयार करवा ली हैं। मशर साकत सी खड़ी थी, तलाक के नाम पर एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, दिल की धड़कन मध्यम पड़ी थी। मशर, तुम्हें पता है मेरा वलीद बड़ा ही प्यारा है। हाँ, थोड़ा नखरीला है, मगर तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगोगे। जब तुम पैदा हुई थी मैंने तभी सोच लिया था कि तुम वलीद की दुल्हन बनोगी। माँ की कई मुख्तलिफ आवाज़ें इसके समाज से टकराती इसकी रूह को घायल कर गई थी। कान सी आंखों में नमी जागी थी। मैं नास्ताई से बाजू से पकड़े बड़े हाल में लाई जहाँ घर के तमाम मकीन निकाह खान समेत जमा थे। नौफल सफ़ेद शवा कमीज़ में मलबूस था, नफासत से बाल बनाए, सफ़ेद रंगत पर तीखे नकोश। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था, मगर मशर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताई ने इसे नौफल के साथ सोफे पर बैठाया और एक तरफ खड़ी होगी। मशर, पहले तलाक के कागज़ पर साइन करो, इसके बड़े ताया ने बारो बवास में से कहा था। मशर बेबसी से एक नज़र सामने टेबल पर पड़े कागजात को देखा और फिर ताया को देखा जिन्होंने इसे दोबारा साइन करने को कहा। मशर ने कांपते हाथों से आंखों में आंसू ली, पेपर्स के पास पड़ा, पेन उठाया। ऐन इसी लम्हे वलीद खान हाल में दाखिल हुआ। मशर ने किसी एहसास के तहत सर उठाया तो शल सी रह गई। सब ने इसकी नज़रों के ताकों में देखा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वलीद खान ने गुस्से से पूछा, लहजा बहुत सर्द था। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाज़त हमारे घर में दाखिल होने की? ताया फुरकान अपनी जगह सुड़ते हुए तैश के आलम में दाड़े थे। इन्हें देखकर बाकी सब भी खड़े हुए थे। मिस्टर इरफान, जिस लड़की के साथ आप लोग ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसका शौहर हूँ। वलीद खान ने कहरलुद निगाहों से ताया इरफान को देखते हुए कहा। इसके तारुफ पर सारे साकत रह गए। मशा बेयकीनी से देख रही थी। इसकी आवाज़ से वो पहचान की थी कि वलीद खान ही वो शख्स है जिससे सुबह इसकी बात हुई थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए हो। हम मशर का निकाह अपने बेटे नौफल से करना चाहते हैं। तुम तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। बड़े ताया ने इत्मीनान से कहा। वलीद ने एक सरसरी सी नज़र मशर पर डाली और बाजू सीने पर बांधे थे। और अगर मैं ना दूं तो? वलीद ने आईब्रो चाहे अंदाज चैलेंजिंग था। मशल भी इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती। ताया फुरकान की बात पर मशल ने बेचैनी से कुछ कहना चाहा, जब इसके साथ खड़े नौफल ने ज़ोर से इसकी कलाई दबोची। इसे तकलीफ से कराकर भीगी आंखों से इसे देखा था। खबरदार अगर तुम कुछ बोली तो? नौफल ने इसके कान के करीब धमकी मेज़ आवाज़ में कहा। वलीद खान ने गुस्से से ये मंजर देखा। नहायत इश्तियाल के आलम में वो नौफल के जानिब बढ़ा था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? वलीद इसका गिरबान दबोचते हुए भूखे शेर की मानिंद धाड़ा। मशल की कलाई नौफल के हाथ से छूट गई थी। वलीद के तेवर देखकर सब घबरा गए थे। छोड़ो मेरे बेटे को। ताहिर फान गुस्से से इसकी जानिब बढ़े जब वलीद की खूनख्वार निगाह ने इनके कदम जंजीर कर दिए थे। मशर मेरी बीवी है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई गैर मर्द इससे हाथ तो क्या निगाह उठाकर देखे। वलीद ने चबा चबा कर कहा और उसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि नौफल तकलीफ से बिलबिला उठा। वलीद ने इसे दिखा देकर सोफे पर फेंका और मशर का हाथ पकड़ते हुए सबको देखा। जब तक वलीद खान जिंदा है मशर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मशर यकटक इसे देख रही थी। दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इस शख्स का इतना अपनायत भरा लहजा मशर के दिल को खुश फहमियों में मुब्तला कर रहा था। सकीना पुप्पो किधर है? वलीद पूछ रहा था। अम्मी का 3 दिन पहले इंतकाल हो चुका है, मशर भराई आवाज़ में बोली। वलीद खान कई लम्हे हिल ना सका। इसने सब पर एक कहरआलूदा निगाह डाली और मशर को लिए वहाँ से चला गया। निकल गई ना सारी जायदाद हमारे हाथ से। अब नहीं ये लड़की हमारे हाथ आने वाली। ताहिर इरफान ने गुस्से से कहा। बाकी सब इतने बड़े नुकसान पर काफ़ी गुस्से में थे। सिर्फ एक बड़ी ताई मुतमिन थी क्योंकि अब मशर महफूज थी। शहर का रास्ता ख़त्म हुआ तो गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई थी। मशर खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। वलीद भी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। स्टीयरिंग पर जमे इसके मजबूत हाथों की फूली हुई नसें और पेशानी पर मौजूद शिकने इसके अभी तक गुस्से में होने का पता दे रही थी। मशर ने खिड़की से बाहर देखा। गाँव एक रास्ते पर गाड़ी कच्चे रास्ते पर चल रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली और ऊंचे ऊंचे खुशक पहाड़ नहायत ही खूबसूरत मंजर था। मशर यकटक काफ़ी इश्तियाक से देख रही थी। जब झटके से गाड़ी रुकी थी, इसे पलट कर देखा तो वलीद गाड़ी से निकल चुका था। गाड़ी हवेली के बड़े से गेट के सामने रुकी थी। वलीद इसका इंतजार किए बगैर अंदर जा चुका था। मशर इसके रवैये पर हैरान होती गाड़ी से बाहर निकली थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। तभी एक मुलाज़िम भागती हुई आई और सलाम किया। वालेकुम सलाम। मशर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आप मेरे साथ आएँ। मशर इसकी सिमत में हवेली दाखिल हुई। मुलाजमीन हैरानी से इस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे। हर आंख में सताइश थी। मशर मेरी बच्ची कैसी हो? रोजीना बेगम जो कब से अपनी नवासी का इंतजार कर रही थी, बेताबी से इसे अपने गले से लगाया था। वलीद इन्हें पहले ही मशर की आमद के बारे में खबर दे चुका था। साथ इन्हें सकीना की वफात के बारे में भी बता चुका था। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद पर काबू पाया था, वरना बेटी की मौत का सुनकर वो बुरी तरह टूट चुकी थी। आप मेरी नानो हैं। इनकी मोहब्बत भरी गोश में सुकून महसूस करते मशर को अपनी माँ की याद आई। आंखों में पानी भर आया था। हाँ मेरी बच्ची। आंखें तरस गई थी तुम्हारा चेहरा देखने को। रोजीना बेगम इसका चेहरा
चूमते हुए बोली। मशरीन के सीने से लगी हिचकियां बह रही थी। माँ की शिद्दत से याद आ रही थी। ऊपर खड़ा वलीद दोनों हाथ रैकिंग पर टकाए सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। दिल में खुद को मलामत कर रहा था कि इसे इतने बेख्तियार होने की क्या ज़रूरत थी। वो लड़की इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। हाँ, वो इसके लिए कुछ नहीं थी। वो इसे सिर्फ रोज़ीना बेगम की खातिर यहाँ लाया था। गहरी सांस खारिज करते हुए अपने कमरे की सिमत पलट गया। वो सकीना की बेटी थी, यानी इसके काबिल नफ़रत। खान हवेली पर रात उतर चुकी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। हवेली के तमाम मकीन इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बरजमान थे। हाल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। रोजीना बेगम के दो बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा बलाल, जिसके एक बेटा था वलीद खान, और इससे छोटा हसाम। इसके बाद दिलावर खान था, जिसकी दो बेटियां थी, जरताशा और जरमीना। इसके बाद सबसे छोटी और लाडली बेटी सकीना थी, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी मशल थी। सकीना ने सबके खिलाफ जाकर मुराद से शादी की थी, जिसकी वजह से सब इनसे ताल्लुक तोड़ दिया था। इसी वजह से सब इनसे नफरत करते थे। जरताशा, जाओ मशर को उठाकर लाओ। बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया। रोजीना बेगम ने जरताशा को कहा तो वो सह लाती। रोजीना बेगम के कमरे की सिमत बढ़ गई। मशर इन्हीं के कमरे में मुकीम थी। मशर के नाम पर वलीद के नकूश तने। वो कमरे में जाने के लिए उठा, तभी जरताशा भागती हुई आई थी। दादी जान, वो मशर को बहुत तेज बुखार है, वो आंखें नहीं खो रही। जरताशा ने परेशानी से कहा तो सब परेशान हो गए थे, जबकि वलीद नागवारी से सुनता हवेली से बाहर निकल गया था। रोजीना बेगम कमरे में आई तो मशर तेज बुखार में तप रही थी। बुखार की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख था। इस वक्त इसका दर्द की शिद्दत से फट रहा था। बुखार ने इस पर गनुदगी तारी कर दी थी। मशर, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। रोजीना बेगम ने इसका गाल थपथपाते हुए फिक्रमंदी से कहा। इनकी पुकार पर मशर ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम। पलकों पर मानो ढेरों बोझ जान ठहरा हो। असाम, जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ, मशर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मशर की नासाज हालत देखते हुए छोटी मुमानी ने परेशानी से कहा तो इनकी बात पर असाम सर हिलाता हुआ कमरे से चला गया। बड़ी मुमानी इतनी देर में एक बाउल में ठंडा पानी का कपड़ा लाई और मशर के सराहने बैठकर ठंडे पानी में कपड़ा डबो डबो कर इसके माथे पर रखने लगी। इसकी हालत देखकर सब बहुत परेशान थे, जबकि इसके शोहर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में हसाम डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने मशर को चेक किया और मेडिसिन लिख दी थी। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें टाइम पर मेडिसिन दे और ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। रोजीना बेगम की फिक्रमंदी से मशर का चेहरा देख रही थी। वो हूबहू अपनी माँ की तरह थी, इसकी तरह प्यारी, मगर उन्होंने दुआ की थी कि इसका नसीब अपनी माँ की तरह ना हो, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हसाम डॉक्टर को छोड़ने चला गया, जबकि बड़ी मुमानी मशर के लिए खाना लेने गई थी ताकि इसे खाना खिलाकर दवाई दे दें। वलीद रात को काफ़ी देर से डेरे से वापस आया था। इस वक्त सब मुलाजमीन क्वार्टर्स में वापस जा चुके थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वो सीधा अपने कमरे में आया। इसने कपड़े तब्दील किए, आस्तीन फोल्ड करता बाथरूम से निकला। इस वक्त इसे सख्त भूख लग रही थी। इसका इरादा बावर्ची खाने में जाकर खाना खाने का था। वह जानबूझकर हवेली देर से आया था, क्योंकि वो रोजीना बेगम के सवालात से बचना चाहता था। वह जानता था कि वो यकीनन इससे नाराज़ होंगी, क्योंकि इसने इनकी नवासी की खैरी दरियाफ्त नहीं की थी और ना ही इसका कोई ऐसा इरादा था। तभी शाज़िया बेगम, यानी इसकी वालदा, खाने की ट्रे पकड़े हुए दाखिल हुई। वलीद ने चूम कर ने देखा, अम्मी आप अभी तक सोई नहीं। शाज़िया बेगम ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया और खाने की वाली ट्रे सोफे के सामने मौजूद टेबल पर रखी। इनका चेहरा हद से ज़्यादा संजीदा था। कहाँ थे तुम पूरा दिन? शाज़िया बेगम ने जिंदगी से पूछा। वलीद एक नज़र इनके चेहरे पर डालता सोफे बैठ गया। डेरे पर था, वहाँ काम ज़्यादा था, इसलिए लेट हो गया। तुम्हारी बीवी सुबह से बुखार में तप रही है और इसकी कोई परवाह है तुम्हें कि नहीं? शाज़ी बेगम को इसकी लापरवाही देखकर गुस्सा चढ़ा। मैं इसे बीवी नहीं मानता, वलीद ने सख्ती से कहा। तुम इसे अपनी बीवी नहीं मानते तो क्या ज़रूरत थी इसे यहाँ लाने की? होने देते इसका निकाह नौफल से, ज़्यादा क्या हो जाता, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे कोई शौक़ नहीं था इसे लाने का, मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ दादी जान की खातिर यहाँ लाया हूँ, वलीद ने बेनियाजी से कहा। शाज़ी बेगम ने बेबसी से देखा। वलीद खान, क्यों इतनी नफ़रत करते हो तुम इससे? क्या मुझे इसकी वजाहत देने की ज़रूरत है? मैं इससे क्यों इतनी नफ़रत करता हूँ? क्या आप लोग मेरी नफ़रत की वजह नहीं जानते? वलीद ने उल्टा इनसे सवाल किया था। वलीद, वो सकीना की गलती थी जिसकी इसे सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन इस सब में मशर का क्या कसूर? वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। इस बेचारी को तो अपनी माँ की माजी के बारे में भी कुछ नहीं पता। शाज़ी बेगम ने इसका दिल मशर के लिए साफ़ करने की कोशिश की थी। वलीद ने नागवारी से सर झटका। अम्मी मुझे भूख लग रही है। वलीद ने मौजू बदला था। शाज़ी बेगम ने तासुब से देखा और बेबसी से सांस खारिज करती कमरे से बाहर चली गई। माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर थी। इसके ठीक होते ही सब पुरसकून हो गए थे, वरना इसे बीमार देखकर कोई भी खुश नहीं था। हर कोई उदास था। हवेली में हसाम और ज़मीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इनका निकाह बचपन में ही हो गया था। अब इन दोनों की रजामंदी देखकर इनका दोबारा निकाह धूमधाम से होना था। आज मेहंदी की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहंदी की तकरीब का एहतमाम हवेली के बड़े से लॉन में किया गया था, जिसके एक तरफ से स्टेज रखा गया था। स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा झूला रखा हुआ था,
جس کو پیلے رنگ کے پھولوں اور پردوں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں ادھم مچا ہوا تھا، ملازمین بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ زرمینہ آج حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ مشعل نے حیرانگی سے ساری تیاریاں دیکھتے ہوئے زرمینہ سے پوچھا۔ اس وقت زرتاشا اور زرمینہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں نا، آج ہماری زرمینہ کی مہندی ہے۔ زرمینہ کے بولنے سے پہلے زرتاشا نے جھٹ سے کہا تو زرمینہ شرما گئی۔ کیا سچ میں؟ مشعل نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بالکل، حسام اور زرمینہ کا بچپن میں نکاح ہوا تھا اور اب دھوم دھام سے ان کی دوبارہ شادی ہونی ہے، زرتاشا نے شرارت سے کہا۔ زرمینہ بدستور شرمانے میں مصروف تھی۔ رکو، میں تمہیں مہندی کے کپڑے دکھاتی ہوں۔ زرتاشا بھاگ کر کمرے سے گئی۔ زرمینہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ زرمینہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ مشعل نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اسے سچے دل سے دعا کی تھی، آمین۔ تبھی زرتاشا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 3 جوڑے تھے جو ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے۔ تینوں جوڑے سبز اور پیلے رنگ کے تھے جن پر نہایت ہی خوبصورتی سے کام ہوا تھا۔ یہ ہم تینوں کے ڈریسز ہیں جو رات کو ہم پہنیں گے، دیکھو کتنے پیارے ہیں، دادی جان نے شہر کی سب سے بڑی بوتیک سے منگوائے ہیں۔ زرتاشا مسکراتے ہوئے مشعل کو دکھا رہی تھی، بہت پیارے ہیں۔ مشعل کو واقعی تینوں ڈریسز بہت پسند آئے تھے۔ تبھی اس کی چھوٹی ممانی کمرے میں داخل ہوئی۔ زرتاشا تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں، چلو میرے ساتھ کچن میں اور کام کرواؤ۔ انہوں نے زرتاشا کو گھورتے ہوئے کہا جسے وہ کب سے پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ امی، اب تو سارے کام آپ مجھ سے ہی کروائیں گی، آخر یہ زرمینہ میڈم تو اب دلہن بننے والی ہے، اللہ مجھے معصوم کو بچائے۔ زرتاشا نے شرارت سے دہائی دی تو نورین بیگم نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ مشعل اور زرمینہ ہنس پڑی تھی۔ تو تم بھی شادی کروا لو، زرمینہ نے ہنستے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ہائے، اسی لمحے کا تو انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے کب میرا شہزادہ آئے گا، زرتاشا نے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا تو نورین بیگم اس کی سر پر چت لگا گئی۔ چپ کرو پاگل لڑکی، نورین بیگم نے اسے جھڑکا، ممانی میں آپ کے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، مشعل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مشعل بیٹا تم بیٹھو، یہ زرتاشا کر لے گی کام، نورین بیگم نے سولے سے انکار کیا۔ کچھ نہیں ہوتا ممانی، ویسے بھی مجھے کام کرنے کی عادت ہے، فارغ بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، مشعل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں چلو مشعل، ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں، ساتھ باتیں کریں گے، زرتاشا نے چہک کر کہا۔ نورین بیگم نفی میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ زرتاشا اور مشعل دونوں کچن میں آ گئی۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ جب شازیہ بیگم نے مشعل کو پکارا، جی ممانی۔ مشعل بیٹا یہ چائے ولید کو اس کے کمرے میں دے آؤ، وہ کب سے انتظار کر رہا ہوگا، شازیہ بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ جی اچھا۔ ولید کے نام پر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، اوپر دائیں طرف اس کا پہلا کمرہ ہے۔ مشعل نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ولید کی بھاری آواز آئی، آ جائیں۔ مشعل نے گہری سانس خارج کی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ولید کھڑکی کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، مشعل کی جانب اس کی پشت تھی۔ مشعل جلدی سے بیڈ کی دائیں جانب موجود راز کی جانب بڑھی، اس کا ارادہ جلدی سے ٹرے رکھ کر جانے کا تھا۔ عین اسی لمحے ولید فون بند کر کے پلٹا تو مشعل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے تیوری چڑھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ولید نے پیشانی پر بر ڈالے پوچھا۔ وہ چائے دینے آئی تھی، مشعل نے نظریں جھکائے بامشکل جملہ ادا کیا تھا۔ دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی اس حویلی میں تمہیں بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، ولید ناگواری سے بولا۔ مشعل کو اس کی بات بہت بری لگی۔ میں جان بوجھ کر نہیں آئی، مجھے بڑی ممانی نے کہا تھا آپ کو چائے۔ مشعل نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، جب ولید نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں چاہے بڑی ممانی بھیجے یا چھوٹی ممانی، دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ناؤ گیٹ لاسٹ، ولید نے سختی سے بولا۔ مشعل کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی، ولید کے لفظوں نے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ مشعل کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ زرتاشا اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی تو اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر مشعل نے جلدی سے آنسو صاف کیے، ولید کے رویے پر وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بس ایسے ہی، مشعل نے اس کا دھیان ہٹانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مجھ سے جھوٹ ہرگز مت بولنا ورنہ میں جا کر دادوں کو بتا دوں گی، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی تھی؟ زرتاشا نے اسے دھمکی دی، امی کی یاد آ رہی تھی، سر جھکائے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی، زرتاشا نے بے اختیاری سے اپنے گلے لگایا۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، ماں باپ کے بغیر یہ دنیا دوری سی لگتی ہے، لیکن تمہارے رونے سے اور وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے، بلکہ تمہارا رونا انہیں تکلیف دے گا، اس لیے رونا بند کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ زرتاشا نے اسے پیار سے سمجھایا، آمین۔ مشعل نے آنسو پوچھے اور بامشکل مسکرائی۔ رات ہوئی تو حویلی رنگا رنگ لائٹوں سے روشن ہو گئی تھی، مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، ہر طرف خوشی کا سماں تھا، پیسہ بہتے پانی کی مانند بے درخت خرچ کیا گیا تھا۔ زرمینہ نے پیلی کرتی اور سبز لہنگا زیبتن کیا ہوا تھا، ساتھ پھولوں کی جویلری پہنی ہوئی تھی، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دائیں بائیں موجود 2 لڑکیاں اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سب نے اسے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ زرتاشا بھی کرتی لہنگے میں ملبوس تھی، ساتھ ہیل پہنے، پھولوں کی جویلری
اور ہلکے سے میک اپ میں وہ ہنستی مسکراتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لڑکوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، گلے میں پیلے اور سبز رنگ کی چنری لی ہوئی تھی۔ نوجوان پارٹی نے تقریب میں خوب ہلا گلا مچایا ہوا تھا۔ دادو مشعل کدھر ہے؟ زرتاشا نے روزینہ بیگم سے پوچھا۔ اس سے ابھی لڑکی تیار کر رہی ہے۔ ان کی بات پر مشعل سر ہلاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ مشعل نے نیلے رنگ کی کرتی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، ریشمی بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے، دودھیا نازک پاؤں پیلے رنگ کی ہیلز میں مقید تھے۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کا لہنگا ہیل کے نیچے آیا۔ وہ حواس باختہ سی اس سے پہلے گرتی، تبھی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ مشعل کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے بچانے والے کی طرف دیکھا تو وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا جو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زارون نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھیلا خوف دیکھ کر پوچھا۔ مشعل کا بازو بدستور اس کی گرفت میں تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ولید خان نے یہ منظر جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کوئی لڑکا مشعل کا بازو پکڑے کھڑا تھا، اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، مشعل نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ بازو چھوڑو اس کا۔ ولید کی سرد آواز پر مشعل بوکھلا گئی، جبکہ زارون نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور مشعل کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ گرنے والی تھی، اس لیے میں نے ان کا بازو تھاما تھا۔ زارون نے وضاحت پیش کی۔ مبادا وہ غلط نہ سمجھے، مشعل تم باہر جاؤ۔ ولید نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو مشعل اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کرتے فوراً باہر کی سمت بڑھ گئی۔ اگر وہ گرنے والی تھی تو گرنے دیتے، اس کا بازو تھامنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ یہاں سے گر بھی جاتی تو اس نے کون سا مر جانا تھا؟ ولید نے غصے سے پھر کہا تھا، آپ پاگل ہے؟ زارون اس کی بات پر حیران ہوا، کتنی آسانی سے وہ اس کے مرنے کی بات کر رہا تھا۔ دوبارہ اسے چھونے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، ولید نے قہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں دھمکی دی۔ زارون منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ولید نے وہ منظر یاد کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ شازیہ بیگم، یہ لڑکی کون ہے؟ روزینہ بیگم اور شازیہ بیگم کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب ان میں سے ایک خاتون نے مشعل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے مشعل۔ شازیہ بیگم ٹھٹکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، اس کا کہیں رشتہ تو طے نہیں ہوا ابھی؟ شازیہ بیگم اور روزینہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دراصل میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے آپ کی نواسی بڑی پسند آئی ہے۔ روزینہ بیگم، اس خاتون نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، معذرت کے ساتھ مگر مشعل کا میرے بیٹے ولید کے ساتھ رشتہ طے ہے۔ شازیہ بیگم کی بات پر اس خاتون کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اوہ چلے خیر، ویسے آپ کا بیٹا بہت قسمت والا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے مشعل، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اس خاتون نے صاف دل سے کہا، آمین۔ روزینہ بیگم اور شازیہ بیگم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ انہوں نے مشعل کی جانب دیکھا جو زرتاشا اور زمینہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ پوری تقریب میں وہ سب میں نمایاں تھی، ہر کوئی اس کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ مہندی کی تقریب رات کو 12 بجے ختم ہوئی تھی۔ قریبی رشتہ دار حویلی میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ باقی مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مشعل کے سر میں بہت درد ہو رہی تھی، اس کا ارادہ چائے بنا کر پینے کا تھا۔ مشعل نے کپڑے بدلے اور کچن میں آگے۔ اس وقت سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، ملازمین بھی کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اس نے فریزر سے دودھ نکالا اور دیچکی میں قہوے کے لیے پانی ڈال کر چولہے پر رکھا، تبھی اسے اپنی پشت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں زارون کھڑا تھا، اس نے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ زرمینہ کی خالہ کا بیٹا تھا، اس لیے حویلی میں ہی وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ زارون نے برچی خانے میں موجود لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ بھی پیئیں گے؟ ہاں، اس لیے میں کچن میں آیا تھا، اس وقت چائے کی کافی طلب ہو رہی ہے۔ مشعل ہلکا سا مسکرائی۔ میں بنا دیتی ہوں۔ مشعل نے اپنے اور اس کے لیے چائے بنائی اور کپوں میں ڈیلی۔ ایک کپ اس نے زارون کے سامنے رکھا، دوسرا خود لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے تو یقیناً میں بہت بری طرح سیڑھیوں سے گر جاتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مشعل واقعی اس کی مشکور تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے آپ چائے کافی مزے کی بناتی ہیں، زارون نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا۔ شکریہ۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ زارون کو یہ خاموشی چبھ رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ مشعل سے بات کرے۔ ویسے آپ کتنا پڑھی ہیں؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد زارون سے مزید خاموش نہ رہا گیا تو پوچھ بیٹھا، میں نے صرف انٹر کیا ہے۔ مشعل کے لہجے میں اداسی تھی۔ صرف انٹر کیوں؟ زارون نے سے پوچھا۔ دراصل میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر ماما بھی کافی بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے میں نے صرف اتنا ہی پڑھنا بہتر سمجھا۔ پھر ماما کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں اگر نانو اور ممانی کی محبت نہ ہوتی تو نہ جانے میں کیسی یہ زندگی گزارتی۔ ان سب کی محبت نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے، ورنہ ماما کی ڈیتھ کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ مشعل نے افسردگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ماں باپ کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ اللہ آپ کے والدین کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ مشعل کی آنکھوں میں نمی جاگی۔ آمین۔ ویسے میں نے ماسٹرز کیا ہے اور لاہور کی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور ساتھ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ زارون نے اس کی اداسی دیکھ کر موضوع بدلا تھا۔ آپ تو پھر بہت پڑھے لکھے ہیں، مشعل نے مسکرا کر کہا تو زارون ہنس پڑا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، فی الحال تو اپنے خاندان میں سب سے پیچھے ہوں۔
ارادہ سب سے آگے نکلنے کا ہے۔ مشل اپنی چائے ختم کر چکی تھی، اس نے کپ دھو کر رکھا، تب تک زارون بھی چائے پی چکا تھا۔ آپ کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا اور ایک دفعہ پھر شکریہ چائے کے لیے۔ زارون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے لیے بھی تو بنا رہی تھی، تو آپ کو اگر بناتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مشل نے اس کا کپ بھی دھویا اور دونوں کپ کیبن میں رکھے۔ اوکے گڈ نائٹ۔ زارون مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کے سمت بڑھ گیا اور مشل اپنے کمرے کی سمت۔ آج بارات کی تقریب تھی، اس وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھے، ناشتے میں مصروف تھے۔ مشل نورین بیگم اور شازیہ بیگم کے ساتھ کچن میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ اسے مینگو جوس کا جگ لا کر ٹیبل پر رکھا، تبھی زارون نے اسے پکارا۔ جی۔ مشل نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا دیں گی؟ دراصل مجھے صبح جوس پینے کی عادت نہیں ہے، زارون نے درخواست کی تھی۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ولید کی پیشانی پر بل پڑے۔ اسے زارون کا مشل کو مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ملازمہ سے کہتی ہوں، وہ تمہیں بنا دیتی ہے، روزینہ بیگم نے کہا، ساتھ ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ جب زارون نے منع کر دیا، ایکچولی مجھے مشل کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، رات کو میں نے پی تھی، یہ کافی مزے کی چائے بناتی ہے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ ولید کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، پیشانی کی رگیں تن کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مشل بول پڑی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں، مشل مسکرا کر کہتی کچن میں چلی گئی۔ ولید نے مٹھیاں بھینچی، غصے سے زارون کو دیکھ کر بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سب نے حیرانگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ارے ولید کو کیا ہوا؟ ناشتہ بھی نہیں کیا، ایسے ہی اٹھ کر چلا گیا؟ شازیہ بیگم کے لہجے میں حیرانی تھی، جبکہ روزینہ بیگم سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ زارون، آپ کی چائے، مشل نے بھاپ پڑا تھا، چائے کا کپ لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ زارون، ناشتے کے بعد تم میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، روزینہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تو زارون نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ مشل بھی زرتاشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ حویلی میں موجود ایک گیسٹ روم کا منظر تھا جہاں زارون رہ رہا تھا۔ اس وقت وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر سامنے اس کی ڈائری پڑی تھی جس پر وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، مگر جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب وہ مسکراتی ہے زندگی کھلتے پھول کی معنی سے لگتی ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ میرے لیے بہت خاص ہو گئی ہے، مگر پھر مجھے معلوم ہوا وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو رب سے اس کی چاہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو مجھ سے پہلے ہی ولید زمان کی ہے۔ مشل ولید زمان کے نکاح میں ہے۔ مجھے جان کر بہت تکلیف ہوئی، میری پسند، میری محبت یک طرفہ تھی۔ زارون عباسی کا ہاتھ رکا، آنکھوں میں نمی سی تھی۔ ولید زمان بہت خوش قسمت ہے کیونکہ اس کے پاس مشل ہے، مگر ولید کو اس کی قدر نہیں، وہ اسے صرف گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی سمجھتا ہے، اپنی بیوی نہیں۔ اس نے پین ڈائری میں رکھا اور ڈائری بند کر دی۔ مزید اس سے نہیں لکھا گیا تھا، دل میں درد سا تھا۔ ہائی، یہ یک طرفہ محبت بھی کتنی تکلیف دیتی ہے، اس نے سوچا اور رضیت سے ہنس پڑا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ ولید، تم مشل کو اپنے ساتھ لے آنا۔ سب لوگ ہال کے لیے نکل رہے تھے جب شازیہ بیگم نے ولید کو مخاطب کیا، جو سیاہ پینٹ کے کوٹ میں سیاہ سلکی بال جل سے سیٹ کیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے مخاطب کرنے پر رکا۔ ماں پلیز مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، ولید نے ناگواری سے کہا۔ شازیہ، رہنے دو، میں مشل کو بول دیتی ہوں، وہ زارون کے ساتھ آ جائے گی، روزینہ بیگم نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ زارون کے نام پر ولید کے قدم رکے۔ شازیہ بیگم مسکراہٹ دبائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زارون کے ساتھ کیوں آئے گی وہ؟ ولید نے پیشانی پر بر ڈالے پوچھا۔ ہاں تو اور کس کے ساتھ آئے گی پھر؟ تم تو مان نہیں رہے، آپ لوگ جائیں، میں اسے لے آؤں گا، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ روزینہ بیگم مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولید حویلی میں داخل ہوا، سب لوگ جا چکے تھے، اس لیے حویلی اب بالکل خاموش اور ویران سی لگ رہی تھی۔ ولید کی نظر کوریڈور میں گئی جہاں مشل زارون کے ساتھ کھڑی بات کر رہی تھی۔ ویسے میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں یا آپ کے پاس آتا ہوں، یا آپ کا کزن ولید مجھے ایسے گھورتا ہے جیسے نہ جانے میں نے کون سا جرم کر دیا ہو۔ ویسے کزن کے علاوہ بھی آپ کا ان سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے؟ زارون کی بات اب مشل کئی لمحے ہل نہیں سکی، وہ جو بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اذیت سے مسکرایا۔ اوہ مشل، تم میری پہنچ سے بہت دور ہو۔ تبھی زارون کی نظر آتے ولید پر پڑی۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہے مشل۔ زارون نے یہ الفاظ ولید کو جلانے کے لیے کہے تھے، اس کی توقع کے مطابق ولید کو اس کی بات سن کر غصہ چڑھا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ زارون فوراً وہاں سے نکلا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ولید نے سر لہجے میں مشل کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مشل نے اسے بتانا ضروری نہ سمجھا، ورنہ وہ پھر غصہ ہوتا۔ ولید نے غصے سے اس کا بازو دبوچا تو مشل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو بھسم کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، آج کل کچھ زیادہ ہی تم لوگوں کے درمیان باتیں نہیں ہونے لگی، ولید نے دشتی سے کہا۔ اس نے اس قدر زور سے مشل کا بازو پکڑا تھا کہ اسے اب درد ہونے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پلیز میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو مشل کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کہیں تمہارا بھی اپنی ماں کی طرح اس کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟
ولید اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کاردہ لہجے میں بولا تو اس کی بات پر مشرق تڑپ اٹھی تھی۔ آپ میری امی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بولتے ہوئے مشل کی آواز بھیگ گئی تھی، آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ولید کی بات نے گویا اس کے دل پر خنجر چلا دیے تھے۔ یہی سچ ہے، تمہاری ماں ایک بھاگی ہوئی عورت تھی جو راتوں رات اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی، بغیر اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے۔ ولید کا لہجہ آگ کی مانند دہکتا ہوا تھا، چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی جبکہ آنکھوں میں نفرت تھی۔ مشل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کے لیے الفاظ سن کر اس کی روح گھائل ہو گئی تھی۔ بس کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ سب بالکل جھوٹ ہے، میری امی بالکل بھی ایسی نہیں تھی، سمجھے آپ؟ مشل روتے ہوئے ذانی انداز میں چلائی جب ولید نے جاہرانہ انداز میں اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ آواز نیچی رکھو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، لیکن مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے سے سخت نفرت ہے۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چاچو دادا کی شرمندگی سے جھکے سر یاد آ جاتے ہیں، جو صرف اور صرف تمہاری ماں کی وجہ سے پہلی دفعہ جھکے تھے۔ ولی تقریباً دھیمی آواز میں دھاڑا۔ مشر سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا ہر لفظ پور نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ جانے میں تمہیں اس حویلی میں کیسے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں تو تمہاری جیسی لڑکی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ میری نظر میں سکینہ کی بیٹی صرف اور صرف نفرت کے قابل ہے، نہ کہ حویلی والوں کی محبت کے۔ ولید اس کا جبڑا آزاد کرتا کارت سے بولا، اس کا لہجہ اس قدر ہتک امیز تھا کہ مشر کا دل چاہا اسی لمحے زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ یہ اوقات ہے تمہاری میری نظر میں۔ ولید نے نفرت میں ڈوبا آخری وار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ مشر روتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ نہیں، میری امی ایسی نہیں ہو سکتی، ولید جھوٹ بول رہے ہیں، مشر سسکتے ہوئے بولی۔ سماعتوں سے بار بار ولید کی نفرت امیز الفاظ ٹکرا رہے تھے، اس کے ذہن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ جھوٹ ہے سب۔ مشر بار بار بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں درد کی شدید لہر اٹھی، اس کا پورا وجود تکلیف سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، تکلیف لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گئی۔ مشل کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی، تبھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کا وجود ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا دھڑم سے زمین بوس ہوا۔ ولید مشل کدھر ہے؟ اس نے تو تمہارے ساتھ آنا تھا، آئی نہیں۔ بارات آنے والی ہے، شازیہ بیگم نے ولید کو اکیلا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ وہ نہیں آئی، ولید اسپاٹ لہجے میں کہتا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ شازیہ بیگم پریشانی سے اس کی پشت دیکھتی زارون کے پاس ہے۔ زارون بیٹا آپ ایک کام کرو گے؟ جی خالہ بولے۔ زارون ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا ذرا حویلی جانا۔ مشل ولید کے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، حالانکہ میں نے ولید کو کہا تھا کہ مشل کو ضرور لانا۔ شازیہ بیگم کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی بات پر زارون بھی پریشان ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ جی میں جاتا ہوں۔ زارون تیزی سے ہال سے باہر نکلا۔ دوسری جانب ولید بہت بے چین تھا، اس کی سماعتوں سے بار بار مشل کے رونے کی آواز ٹکرا رہی تھی، اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ بہت رو رہی ہوگی، ولید نے بے چینی سے سوچا۔ اچانک وہ اٹھ کر ہال سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ حویلی میں اکیلی تھی اور یہی بات ولید کو بے سکون کر رہی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جو ہی زارون حویلی میں داخل ہوئی، اسی لمحے ولید کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ زارون نے حیرانی سے خالی حویلی کو دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا مشل کے کمرے کی سمت بڑھا۔ مشل کیا آپ کمرے میں ہیں؟ زارون نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے پوچھا، مگر جواباً اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ زارون کو یکدم ڈھیر و پریشانی نہ گھیرا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ولید اوپر آئے تو زارون کو مشل کے کمرے کے سامنے دیکھ کر چونکا تھا۔ مجھے خالہ نے بھیجا تھا کہ مشل کو حویلی سے لے آؤ، مگر پتہ نہیں کیوں مشل دروازہ نہیں کھول رہی۔ زارون کے لہجے میں فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا، جسے محسوس کرتے ولید ٹھڑکا، مگر اس وقت اسے مشل کی فکر تھی۔ مشل دروازہ کھولو، ولید بلند آواز میں بولا اور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ولید سائیں کیا ہوا؟ تبھی شکیل ملازم ان کی آواز سن کر بھاگا چلا آیا تھا۔ شکیل جاؤ جلدی سے اس کے کمرے کی چابی لے کر آؤ، ولید نے حکم صادر کیا۔ شکیل سر ہلاتا بھاگ کر مشل کے کمرے کی چابی لایا۔ ولید نے اسے سے چابیاں لیں اور لاک کھولا۔ جو ہی دروازہ کھولا ولید اور زارون جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مشل سامنے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ولید تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ مشل آنکھیں کھولو، ولید نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارا، مگر بے سود۔ اس نے مشل کی نبض چیک کی جو کہ بہت مدھم چل رہی تھی۔ زارون دروازے کے پاس کھڑا بس مشل کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مشل کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ولید نے لمحے کے حصوں میں مشل کو ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ زارون بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ ولید اسے لے کر گاؤں میں موجود قریبی ہاسپٹل میں آیا تھا۔ مشل اندر کمرے میں تھی اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ولید بے چینی سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی جس کے پیچھے مشل تھی۔ کیا کہا تھا تم نے مشل سے جو وہ اس حال میں پہنچ گئی؟ زارون نے غصے سے پوچھا۔ ولید نے چونکے سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ ولید کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جب میں حال کے لیے نکلا تھا وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کے بعد تم اس کے پاس تھے اور مشل نے تمہارے ساتھ ہی آنا تھا۔ تم نے اس سے ایسا کیا کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی اور اس کی یہ حالت ہو گئی؟ ولید نے بہت ضبط سے اس کی بات سنی تھی۔ مشل میری بیوی ہے، میں اسے جو کچھ مرضی کہوں، تم اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور تم اس سے دور رہو۔ زارون عباسی
انگلی اٹھایا ولید نے سختی سے اسے تنبیہ کی تھی۔ زارون کو غصہ چڑھا۔ پہلے تو خود اس بات کو تسلیم کر لو ولید زمان کے مشر تمہاری بیوی ہے، پھر مجھے کچھ کہنا۔ زارون نے تنزیہ کہا۔ اس سے پہلے کہ ولید جواباً سے کچھ کہتے اسی لمحے ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ولید اسے نظر انداز کرتا ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ مسٹر ولید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی دباؤ کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی تھی، باقی سب ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ولید نے سر ہلایا مزید۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو نظریں سیدھا چھت پر لٹکتے پنکھوں سے ٹکرائی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی غائب دماغی سے پنکھوں کو گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ ولید کی تلخ بات، اس کا رویہ، سب کچھ بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دھیان دیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، روزینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مشل بیٹا اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مشل نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نانو میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، مشل بولی تو آواز بہت مدھم تھی۔ اس کی بات پر روزینہ بیگم ذرا سا چونکی۔ ہاں بس ہم لوگ ابھی حویلی واپس جائیں گے، ولید ڈاکٹر سے بات کرنے گیا ہے۔ نانو مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے، مشل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مشل تم ان لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ مشل نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور سامنے دیوار پر ٹکا دی۔ وہ لوگ جیسے بھی ہیں کم سے کم مجھے اس بات کا طعنہ تو نہیں دیتے کہ میں ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہوں، یا پھر وہ لوگ میرے کردار پر انگلی تو نہیں اٹھاتے؟ مشل کا لہجہ سرد تھا، اسے ولید کی باتوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کی بات پر دروازے میں کھڑا ولید کئی لمحے ہل نہیں سکا تھا۔ مشل میں جانتی ہوں ولید غلط ہے، اسے تم سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، انہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اسے تمہاری جائیداد کی جو تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے تمہارے نام کی تھی۔ روزینہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نانو پلیز مجھے مجبور مت کرے، مشل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ روزینہ بیگم خاموش ہو گئی۔ دادو آپ باہر جائیں، مجھے مشل سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ روزینہ بیگم مشل کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ پیچھے صرف مشل اور ولید تھے، کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ ولید چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا، وہ بھی انہی کپڑوں میں موجود تھی جو اس نے بارات پر جانے کے لیے پہنے تھے، سیاہ سمپل سی میکسی۔ اس کا میک اپ اور جویلری ڈاکٹر اتار چکی تھی، سیاہ ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنتے مشل نے آنکھیں موند لی، صاف اشارہ تھا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ حویلی واپس کیوں نہیں جانا چاہتی تم؟ ولید کی بھاری گمبھیر آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی، مگر وہ انجان بنی رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں مشل، ولید نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ مشل سے نظر انداز کرنا ولید کو بہت برا لگا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جائیں یہاں سے، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ لہجہ سپاٹ تھا، ولید سینے پر بازو باندھے سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس سیاہ بال، پشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے بال، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں مشل کے دل میں ولید کے لیے جو جذبات ابھرے تھے وہ اب گویا ختم ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے مشل، ولید نے اب کی بات ذرا سختی سے کہا تھا۔ مجھے حویلی نہ جانے سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آخر اتنی مشکل سے تو آپ مجھے حویلی میں برداشت کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے، جان چھوٹ جائے گی آپ کی مجھ سے، مشل تلخی سے بولی۔ خیر اتنی آسانی سے تو میری تم سے جان نہیں چھوڑنے والی، فی الحال بلا وجہ ضد کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تم بس ہمارے ساتھ حویلی جا رہی ہو، ولید نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے گویا بات ختم کر دی تھی۔ مشل نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ اس کی حرکت پر ولید مسکراہٹ دباتا کمرے سے نکل گیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، اس وقت موسم بہت پیارا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو دل کو راحت پہنچاتی تھی۔ مشل کل حویلی واپس آ گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کی چٹیاں بنائے ہوئی تھی، سیاہ ریشمی دوپٹہ گلے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس شام سے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، مشل اپنی ہی سوچوں میں گلاب کے پھولوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ زارون کی آواز پر اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، مشل نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زارون اس کے چہرے پر نظریں جمائے نرمی سے اس کا حال دریافت کیا۔ جی اب کافی بہتر ہے۔ زارون کو وہ اس اداس سی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ اداس مت ہوا کریں مشل، آپ صرف مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، مسکرانے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے، بے وجہ دل سے نہیں مسکرایا جاتا، اور جہاں تک بات کھوکھلی مسکراہٹ کی ہے تو وہ آپ کو مزید اذیت دیتی ہے، مشل نے تلخی سے کہا تو اس کی بات پر زارون لاجواب ہو گیا۔ آج ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، زارون نے فضا میں گھلتی اداسی کو کم کرنے کے لیے موضوع بدلا۔ مشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک بات بولو، مشل نے اجازت طلب کی۔ زارون مسکرایا۔ آپ کو بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے بات کر کے مجھے ایک دوست کی بالکل بھی کمی محسوس نہیں ہوتی، مشل نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر ہمیں ضرور دوست بن جانا چاہیے، زارون نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مشل نے ایک نظر سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ضرور،
ولید ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ روزینہ بیگم نے ولید کو مخاطب کیا جو صوفے پر برجمان تھا۔ اس وقت سب لوگ شازیہ بیگم، نورین بیگم، زمان اور دلاور ان کے کمرے میں جمع تھے۔ روزینہ بیگم نے انہیں اپنے کسی فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے جمع کیا تھا۔ کیسا فیصلہ ماں؟ دلاور خان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ حسام اور زرمینہ کے ولیمے کے ساتھ ولید اور مشر کا دوبارہ نکاح ہوگا، ساتھ رخصتی بھی۔ روزینہ بیگم نے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ دادی جان، مجھے آپ کے اس فیصلے سے اعتراض ہے۔ آپ بغیر میری مرضی جانے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ولید نے ناگواری سے کہا۔ ولید، تمہیں مشر سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنی اچھی لڑکی ہے، بس کر دو۔ بے وجہ اسے سے اتنی نفرت کرتے رہو گے تو بعد میں صرف تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ ولید نے بڑے ضبط سے ان کی بات سنی۔ ولید، میری بات سنو۔ اس سے پہلے ولید روزینہ بیگم کو جواب دیتا، شازیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تو ان کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں مشل اس لیے اچھی نہیں لگتی کیونکہ تم نے اسے ہمیشہ سکینہ کی بیٹی کی نظر سے دیکھا ہے، اپنی بیوی کی نظر سے نہیں۔ اسے دیکھنے کا انداز بدلو، تمہارے اس کے لیے جذبات خود بخود بدل جائیں گے۔ شازیہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ شازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ولید۔ روزینہ بیگم ان کی بات سے اتفاق کیا۔ جب آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ یقیناً اب آپ لوگ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ولید صدمے سے کہتا اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ سب نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ حسام اور زرمینہ کے ولیمے کی تقریب کے ساتھ ولید اور مشر کا نکاح خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ جب اسے نکاح کی خبر دی گئی تو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی، اور کرتی بھی کیسے؟ فی الحال وہ ان کے رحم و کرم پر تھی۔ مشر کا سارا سامان ولید کے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ زرتاشا اور شازیہ بیگم اسے ولید کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مشر بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ عینی سی لمحے دروازہ کھولا، اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ ولید کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں سنجیدہ چہرہ لیے ولید زمان بے حد خوبرو اور وجیہ لگ رہا تھا۔ مشر کے وجود کو نظر انداز کرتا ہوا سنگار میں اس کی جانب بڑا اور ریسٹ واچ اتارنے لگا۔ مشر نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ولید کی خاموشی سے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غم تھی جب ولید کی بھرپور سنجیدگی میں ڈوبی بھاری آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا جو سنگار میز سے پشت ٹکائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشر نے دونوں ہاتھوں میں لہنگا سنبھالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ سے اترتی سے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ ولید نے بغور اس کا جائزہ لیا جو سرخ رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے میں ملبوس خاندانی زیورات پہنے ہوئے تھی۔ مہندی سے سجے نازک ہاتھ، نفاست سے کیے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سونے سے کنگن نکالے، اپنے قدم اس کے جانب بڑھائے جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی دودھیا کلائی میں وہ کنگن سجانے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مشل نے گھنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں بہت سرد تھی، چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تمہاری تعریف بھی کر دی اور تمہاری منہ دکھائی بھی دے دی۔ اب صبح تمہارا چہرہ ہرگز لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا شوہر ہونے کی حیثیت سے شاید یہ ضروری تھا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مشر کا دل چن سے ٹوٹا، آنکھوں میں نمی ابھری۔ ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی کی نظر سے دیکھوں گا تو میرے جذبات بدل جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میرا دل تمہیں بیوی ماننے پر راضی نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس، تم تو 15 سال سے میری بیوی ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشر کی کلائی بدستور اس کی گرفت میں تھی۔ ولید کے زہر کندہ لفظوں نے اس کا دل زخمی کر دیا تھا۔ تم چینج کر سکتی ہو۔ مشر کی کلائی آزاد کرتے اس نے اپنے قدم اسٹڈی روم کی سمت بڑھائے۔ مشر بدستور اسی زاویے میں کھڑی تھی، آنسو پلکوں کی بات توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ اور ہاں، میرے بیڈ پر سونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، صوفے پر تم سو سکتی ہو۔ ولید کی سپاٹ آواز اور اس کی بات اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہونے کی اسے آواز آئی۔ مشر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سوٹ لیا اور باتھ روم میں آئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بہتے آنسو کو دیکھا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری ان کی نظر میں کوئی اہمی نہیں، وہ مجھے اپنی بیوی تک ماننے پر راضی نہیں، پھر بھی میں رو رہی ہوں۔ کیوں مشل، کیوں تم رو رہی ہو؟ اس نے ذوق کے تحت روتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ولید زمان خان، آپ بہت ظالم ہیں، آپ کا رویہ، آپ کی باتیں کسی کو کتنی تکلیف دیتی ہیں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اگر غرض ہے تو صرف اور صرف اپنی بے وجہ کی نفرت سے۔ مشر دروازے کے پل سے ٹیک لگا کر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل ماتم کر رہا تھا، روح زخمی ہوئی تھی۔ کیا میں کبھی آپ کے ستم بھول کر آپ کو معاف کر سکوں گی ولید؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب نہیں آیا۔ آنسو بس بہتے ہی جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی زاویے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ رات دھیرے دھیرے بہتی جا رہی تھی اور دوسری جانب ولید اسٹڈی روم میں بیٹھا سگڑ پر سگڑ پھونک رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ رات کے 1 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشر صوفے پر کمبل اوڑھے مخالف سمت میں رخ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ولید کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال صوفے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔
ڈالی بیڈ پر لیٹ گیا بغیر کمبل اوڑھے، سردی کی پرواہ کیے بغیر۔ شاید وہ اپنے اندر بھڑکتی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ قریبی مسجد سے گونجتی اذان کی آواز سن کے اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور بیڈ کی سمت دیکھا جہاں ولید بائیں بازو آنکھوں پر رکھے سو رہا تھا، اتنی سردی میں بغیر کمبل اوڑھے۔ مشا صوفے سے اتر کر بیڈ کے نزدیک آئی اور ٹھیک سے اس پر کمبل اوڑھا تھا۔ کئی لمحے وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار مرد تھا مگر ساتھ بہت ظالم بھی تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور وضو کی نیت سے باتھ روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ دوپٹہ حجاب کی سوز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا رخ روزینہ بیگم کے کمرے کی سمت تھا۔ مشعل ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ روزینہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی اور قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر احتیاط سے ریک میں رکھا۔ مشعل خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ کی نانو ہمارا نکاح بچپن میں کیوں ہوا تھا؟ مشعل کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ روزینہ بیگم مسکرائی۔ یہ رواج ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے مصنوع کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب لڑکی کی عمر 10 سال اور لڑکی کی عمر 15 سال کو ہو تو… روزینہ بیگم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ نانا نے کیوں امی کو معاف کیا تھا؟ کاش وہ انہیں معاف نہ کرتے۔ مشعل نے تلخی سے کہا۔ روزینہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مشعل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نانو، کاش نانا امی کو معاف نہ کرتے، نہ ہمارا نکاح ہوتا، نہ میں حویلی میں واپس آتی، نہ مجھے اپنے شوہر کی اتنی نفرت سہنی پڑتی۔ مشعل کب سے بولی، اس کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئی تھی۔ روزینہ بیگم نے اسے تڑپ کر اپنے سینے سے لگایا تو مشعل زوروں کے تار رو پڑی۔ نانو، ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے کیے کی سزا اولاد کو کیوں بھگتنی پڑتی ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ روزینہ بیگم خاموشی سے اس کا سر تھپتھپا رہی تھی۔ ان کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ناشتے کا وقت تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ مشعل دوبارہ کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ روزینہ بیگم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی آ گئی تھی۔ ملازمین ناشتہ لگا رہے تھے۔ اسی لمحے ولید بھورے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ کندھوں پر اپنی بھوری چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا اور مشعل کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہو گیا۔ ولید کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تو دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، مگر مشعل نے سر اٹھا کے اسے دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ شکیل، میرا سامان پیک کر دینا، 5 بجے مجھے اسلام آباد کے نکلنا ہے۔ ناشتے کرتے ہوئے ولید نے اچانک اپنے خاص ملازم کو مخاطب کیا تھا جو دوسرے ملازمین کے ساتھ ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی صاحب، ولید اسلام آباد کیوں جانا ہے؟ روزینہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ ضروری کام ہے، ولید نے مختصر جواب دیا، لیکن ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو حسام اور زرمینہ کے ساتھ مری بھیجیں گے۔ مری کس لیے؟ کیا مطلب کس لیے؟ حسام اور زرمینہ گھومنے جا رہے ہیں، ہم نے سوچا آپ لوگ بھی چلے جاتے۔ چلو خیر، اب آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو مشعل بھی آپ کے ساتھ جائے گی، روزینہ بیگم نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ان کی بات پر مشعل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مشعل کیوں جائے گی؟ ولید کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیا مطلب کیوں جائے گی؟ ابھی کل آپ لوگوں کی شادی ہوئی ہے اور آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر خود اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ مشعل بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گی مگر دادی جان؟ ولید نے کچھ کہنا چاہا جب روزینہ بیگم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں مشعل، آپ اپنا ولید کا سامان پیک کر لو، آپ اسلام آباد جا رہی ہو۔ ان کی بات میں مشعل نے ولید کی جانب دیکھا جو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے بیچارگی سے روزینہ بیگم کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی تھی کہ مجھے نہیں جانا۔ مشعل، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، روزینہ بیگم نے ذرا سختی سے کہا تو ناچار مشعل کو اٹھنا پڑا۔ ولید لاتعلق سا اب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ رات کے 8 بجے ولید اور مشعل اسلام آباد پہنچے تھے۔ ولید نے ہوٹل میں اپنے لیے پہلے ہی کمرہ بک کروا لیا تھا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد وہ لوگ کمرے میں آتے ہی سو گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ سسکیوں کی آواز سن کر کھلی۔ مشعل دونوں گھٹنے سینے سے لگائے کر ان میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ولید اس رات کے اس پہر یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں بھیگ گیا۔ رونے کی شدت سے اس کا وجود ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ مشعل، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ولید نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر مشعل کی سسکیاں تھمیں۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، آواز میں جواب دیا، نم آواز میں جواب دیا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی بہتے جا رہے تھے۔ مشعل لرز رہی تھی۔ مشعل، میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ولید نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ غصہ کریں گے؟ اس کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ آنسو پلکوں پر اٹکے ہوئے تھے، سرخ چہرہ، لرزتے لب، بھیگی پلکیں۔ ولید کئی لمحے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ بلا شبہ وہ حسن نزاکت کا پیکر تھی۔ نہیں کرتا غصہ، بولو کیا ہوا؟ ولید نے بدستور نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکا۔ امی کی یاد آ رہی ہے۔ مشعل کا گلا رندک گیا تھا، وہ زوروں کے تار رو پڑی۔ ولید کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیاری سے اپنے حصار میں لیا۔ مشعل اس کا سہارا پاتے پوری طرح بکھر گئی تھی۔ مشعل نے سکینہ کا ذکر کیا تو لاشعوری طور پر ولید کو غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ کچھ دیر مشعل
کاش کولے بھرتا وجود تھم گیا، وہ اس کے سینے سے لگی سو گئی تھی۔ ولید نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کر کے ٹھیک سے لٹایا اور اس پر کمبل اوڑھا۔ وہ سوتے ہوئے اسے مزید پیاری لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری مشل فار ایوری تھنگ۔ ولید نے دھیرے سے سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں اپنا کر تمہیں کھو نہ دوں، اپنی عادت ڈال کر ہی کہیں تم اپنی ماں کی طرح مجھے ہی اپنی ماں کی طرح چھوڑ نہ جاؤ۔ وہ سرگوش نما آواز میں سے مخاطب تھا۔ ولید نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور بیڈ سے اتر گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ویٹر کے ذریعے اس نے اپنا مشل کا ناشتہ کمرے میں منگوا لیا تھا۔ مشل باتھ روم میں تھی جبکہ ولید صوفے پر بیٹھا زمینی کاغذات کی ورقگردانی میں مصروف تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا، مشل باہر نکلی، شفاف چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ولید نے اس کی جانب نہیں دیکھا، وہ بدستور اپنے کام میں مگن تھا۔ رات کی اپنی بے اختیاری کے باعث دونوں ایک دوسرے سے کترا رہے تھے۔ پھر دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ویٹر برتن لے کر چلا گیا تھا۔ ولید نے تمام کاغذات فائل میں رکھے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشل میں جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر لینا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ولید نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مشل نے سہمی آواز میں پوچھا۔ انجانا شہر، انجانی جگہ، اسے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ کیا مطلب کیسے رہو گی؟ ولید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو مشل نے لب کچلے۔ مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ ولید نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ٹی وی دیکھ لینا، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ولید نے اسے مشورہ دیا۔ 7 گھڑی میں وقت دیکھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ لیکن میں ٹی وی پر کیا دیکھوں گی؟ مشل کو نئی پریشانی لاحق ہوگی۔ مشل کچھ بھی دیکھ لینا، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ولید نے اجلت میں کہا۔ مشل کے چہرے پر اداسی پھیلی۔ اچانک ولید کچھ سوچ کر رکا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکال کے اسے پکڑایا۔ مشل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ دادوں سے بات کر لینا۔ ولید بول کر رکا نہیں بلکہ کمرے سے چلا گیا۔ مشل کچھ دیر تو حیرانگی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ولید کی واپسی شام کو 5 بجے ہوئی تھی۔ مشل تھوڑی دیر روزینہ بیگم سے بات کرنے کے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ ولید کمرے میں آیا تو دروازہ لاک نہیں تھا جبکہ مشل سو رہی تھی۔ ولید کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ اس نے غصہ ضبط کیا اور اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ پانی گرنے کی آواز پر مشل کی نیند ٹوٹی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے بیڈ کرونچ سے ٹیک لگائی۔ اس لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مشل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تولیے سے اپنے بال رگڑتا ولید باہر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ ولید نے تولیہ سٹینڈ میں لگایا۔ تم نے دروازہ لاک کیوں نہیں کیا تھا؟ ولید نے پیشانی پر بل ڈالے پوچھا۔ وہ میں بھول گئی تھی۔ مشل شرمندہ ہوئی تو ولید نے اسے گھورا۔ یہ بھولنے والی بات تو نہیں تھی، لیکن دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ولید نے سختی سے اسے تنبیہ کی تو مشل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وارڈروب میں تمہارا ڈریس پڑا ہے، وہ پکڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ولید آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ مشل نے وارڈروب میں دیکھا تو سیاہ رنگ کے بڑے سے پیک میں کوئی ڈریس تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مشل نے پلٹ کر ولید سے پوچھا۔ پتہ چل جائے گا، فی الحال جلدی کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مشل ڈریس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ ولید اپنی سیاہ لیدر کی جیکٹ پہن رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی، لال رنگ کی گھٹنوں تک آتی گھیرتا فراک اور سیاہ جینس میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ سیاہ ریشمی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ولید کتنی ہی دیر ٹکٹکی باندھے سے دیکھا گیا۔ اس کے دل سے آواز آئی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو ولید کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ ولید کو دیکھ کر اس نے اسمائل پاس کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ اندر آ جائیں۔ ولید نے سنجیدگی سے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اسے رستہ دیا۔ مشل کسی لڑکی کو دیکھ کر چونکی تھی۔ ولید اپنا موبائل لے کر کمرے سے چلا گیا۔ مشل حیران اور پریشان سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام شیزا ہے میم، مجھے سر نے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے بلایا ہے، شیزا نے پروفیشنل انداز میں کہا اور مشل کو آئینے کے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ سب سے پہلے شیزا اس کے بالوں کا اچھا سا سٹائل بنایا اور پھر نہایت ہی مہارت سے اس کا میک اپ کرنے لگی۔ مشل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میم آپ یہ ہیلز پہن لیں۔ شیزا نے سیاہ رنگ کی ہیلز اس کی جانب بڑھائی تو مشل نے ہیلز پہنی اور کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ فلیٹ سے باہر آئی تو ولید سامنے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر اس نے الوداعی کلمات کہے اور فون بند کر دیا۔ سر آپ کا کام ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ شیزا مسکرا کر اپنے راستے چلے۔ ولید نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تم سوال بہت کرتی ہو، ولید نے جھلا کر کہا تو مشل خوفی سے اسے گھورتی سڑک پر چل پڑی۔ ولید اس کے ہم قدم ہوا۔ سڑک اس وقت بالکل خالی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اسے ٹھٹھرانے پر مجبور کر دیتی۔ مشل کو اس کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ 5 منٹ کی واک کے بعد ولید ایک ریسٹورینٹ کے سامنے رکا تو مشل بھی رکی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ انٹرس کی جانب بڑھے جہاں ریسٹورینٹ کا مینیجر کھڑا تھا۔ ویلکم مسٹر ولید اینڈ مسز ولید، ولید نے سر ہلایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے مگر مشل حیران ہوئی۔ پورا ریسٹورینٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ساری لائٹس آن ہوئی تو مشل ششدر رہ گئی۔ پورے ہال کو لال اور سفید رنگ کے غباروں اور ٹشو پیپر سے سجایا ہوا تھا۔ روشنیوں میں جگمگاتے ہال کے وسط میں ایک ٹیبل تھا جس کے اوپر چاکلیٹ کیک پڑا ہوا تھا۔ اس کا پسندیدہ کیک جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے۔ ولید نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو مشل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے حیرانی
حیران ہوتے ولید کی جانب دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اسے تو خود یاد نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، پھر ولید کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارا شوہر ہو، مجھے نہیں پتہ ہوگا تو کس کو ہوگا؟ ولید نے مسکرا کر کہا۔ مشر کو جھٹکا لگا۔ آج تو ولید زمان خان کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے، اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، بس مجھے مشر نے مزید کچھ کہنا چاہا جب ولید نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ بس تمہیں یقین نہیں آ رہا، یہ سب میں نے کروایا ہے۔ ولید اس کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا، اس کا حیران ہونا درست تھا۔ مشر، میں تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، ماضی کو اور تمام نفرت کو بھلا کر، ولید نے بھاری گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مشر بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ولید اسے کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں مزید تم سے نفرت نہیں کر سکتا، تمہیں تکلیف پہنچانے پر مجھے صرف تکلیف پہنچتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، ولید نے شرمندگی سے کہا۔ مشر یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی پھپھو سے کی تھی، مگر جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں اپنی اسی تکلیف کا بدلہ تم سے لیتا رہا، لیکن اب میں تھک چکا ہوں تم سے جھوٹی نفرت جتا جتا کر۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ولید نے تھکن زدہ سانس خارج کی اور امید بھری نظروں سے مشر کی جانب دیکھا۔ کیا معاف کر دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ مشر نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں جانتا ہوں اپنے دل سے تمام شکوے شکایتیں بھلا کر سچے دل سے معاف کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، ایک شرط پر آپ کو معاف کروں گی۔ ولید نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واپس جانے پر بدل تو نہیں جائیں گے؟ مشر نے کب سے دل میں مچلتا سوال بالآخر سے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کے سوال پر ولید مسکرایا۔ نہیں بدلوں گا، پرومس۔ مشر پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر معاف کیا آپ کو؟ تھینک یو سو مچ مشر، چلو کیک کاٹتے ہیں۔ ولید نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے کہا تو مشر جھم پڑی۔ پھر یوں نفرت سے شروع کہانی محبت کے اختتام پذیر ہوئی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔